जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सिलसिले में हम बहुत सारे शरीयत के मसाइल सीखते हैं, आपकी कॉल्स SMS शामिल सिलसिला करते हैं, आज भी करेंगे। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत अर्ज़ की जाती है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि जो मुझ पर शबे जुमुआ और रोज़े जुमुआ 100 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें दूर फरमाएगा, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आप तवज्जो से देखेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, अगर मुमकिन हो तो इसके अहम मदनी फूल तहरी भी करें, इंशाअल्लाह दीन का ख़जाना आपके हाथ आएगा। आपकी कॉल्स हम सिलसिले में शामिल करते हैं, आइए कॉल्स लेते हैं। सवाल यह है कि तवाफ़ ज़ियारत अगर जो है ना इहराम की हालत में कर लें तो इसमें कोई दाम वगैरह तो नहीं आएगा? तवाफ़ ज़ियारत इहराम की हालत में क्या फरमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तवाफ़ ज़ियारा इहराम की हालत में करने के 2 माने हो सकते हैं। सही है। एक मतलब तो इसका ये है कि किसी ने रमी कर ली और कुर्बानी कर ली, या रमी कर ली सिर्फ, अभी कुर्बानी नहीं की, हल्क नहीं किया, उससे पहले तवाफ़ ज़ियारा कर लिया। सही। तो इस सूरत में अगरचे उसने बुरा किया लेकिन तवाफ़ ज़ियारा हो गया, दम वगैरह लाजिम नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि रमी में, कुर्बानी में और हल्क में ये तरतीब ज़रूरी है। सही है। अगर इसमें तरतीब उलट कर दी तो फिर इस सूरत में दम लाजिम हो जाएगा। सही। और इनके बाद तवाफ़ का होना अगरचे सुन्नत है, लेकिन अगर इनसे पहले कर लिया तो इस सूरत में तवाफ़ अदा हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा ये भी माना हो सकता है कि ये सारे काम कर लिए और किसी ने जो है वो इहराम की चादरें ओढ़ी हुई हैं और उसमें कर लिया, अब उसको ये हुआ कि भाई मैं तो इहराम में किया, तो इसमें असल कोई हर्ज नहीं है। ठीक। तो मुफ्ती साहब ने ये हमें इरशाद फरमा दिया इस हवाले से। जी अगली कॉल लेंगे हम। मेरा सवाल ये है कि जो मस्जिद का चंदा जमा होता है, उस चंदे से कोई शख्स खजानची से उधार लेकर इस्तेमाल कर सकता है 2-4 दिन 5 दिन के लिए, बाद में वो वापस कर दे? इसके बारे में उलमा इकराम क्या फरमाते हैं? बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लाखों रुपए रखे हुए होते हैं, किसी बज़ाहिर उस पर कोई काम नहीं होता, तो किसी को हम दे दें और इस तरह करके कर सकते हैं। जो मस्जिद का चंदा होता है, अब चाहे अगर किसी ने वो किसी खसूसी काम करने के लिए दिया है या फिर ये है कि मस्जिद को मुकम्मल तौर पर हिबा कर दिया, मुतवल्ली ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, दोनों सूरतों में मस्जिद के चंदे को ना तो मुतवल्ली खुद अपने लिए बतौर कर्ज इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, और ना ही किसी दूसरे को कर्ज दे सकता है। उसकी वजह यह है कि देने वालों ने मस्जिद में खर्च करने के लिए दिया है। सही है। किसी की ज़ात पर खर्च करने के लिए नहीं दिया। सही। तो अब अगर मुतवल्ली या कोई भी मस्जिद का जिम्मेदार या बिलफर्ज इसी को ही दिया गया कि मस्जिद दे देना और इसने अपने तौर पर खर्च कर लिया, तो देने वाले ने जहाँ पे खर्च करने का कहा था तो गोया कि उसको वकील बनाया था कि आप मेरी रकम वहाँ तक पहुँचा दे। सही। अब अगर वकील अपने मुवक्किल यानी जिसने इसको वकील बनाया है, सही, अगर उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा
تو شرعی طور پر اس کو ناجائز کہا گیا، گویا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کا پیسہ ضائع کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو اب جب پیسہ اس نے ضائع کر دیا تو اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ جو ضائع کرنے والا ہے وہ اس کا تاوان دے گا، اپنی جیب سے اس کو بھرے گا۔ تو لہٰذا متولی کو کسی کو قرض دینے کی اجازت شرعاً نہیں ہے۔ اگر وہ قرض دے گا تو ناجائز اور گناہ کا مرتکب ہوگا، توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس کا تاوان بھی ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال جیسے میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے ناظرین کے بھی ذہن میں آ رہا ہو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر جو عملہ کام کر رہا ہے، جیسے امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، خادمین ہیں، ان میں سے اگر کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے، چھٹیوں پڑ جاتے ہیں، ایڈوانس تنخواہ بطور قرض اگر یہ مانگتے ہیں، یہ بھی تو صورتیں پائی جاتی ہیں، تو اس صورت میں اجازت ملے گی؟ اس میں دیکھیں دار و مدار ہوتا ہے، جو آپ نے صورت بیان کی، اس میں دار و مدار ہوتا ہے عرف پر۔ ٹھیک ہے۔ مسجد کا جو عطیات ہیں وہ مسجد کے عملے کے علاوہ کسی اور کو قرض دے دینا یہ ایک الگ صورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مسجد کے عملے کو بطور ایڈوانس تنخواہ دے دینا یہ ایک الگ صورت ہے۔ صحیح۔ اور اس صورت کا عام طور پر اداروں میں عرف ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے وقفی ادارے ہوتے ہیں کہ ان کے ملازم کو اگر کوئی ضرورت پڑ گئی، ایمرجنسی ہو گئی، یا بہت سارے اپنے گھروں کو چھٹی پر جاتے ہیں، تو اب اس صورت میں اگر مسجد کمیٹی ان کو ان کی تنخواہ بطور ایڈوانس دے دیتی ہے تو اس دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ بھی قرض ہے، وہ بھی قرض ہے، ہر قرض کو ہر قرض کے اوپر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وقف کے مصارف ہوتے ہیں، یہ مصارف یا تو واقف بیان کرے گا یا پھر یہ ہے کہ ان کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، یعنی کہ عام طور پر جو اخراجات کیے جاتے ہیں، جس کا رواج ہے لوگوں میں، تو اب اس کا رواج ہے کہ مسجد کے عطیات سے اگر یوں امام، مؤذن یا جو مسجد کا مدنی عملہ ہوتا ہے اگر اس کو دے دیا جائے تو اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، ان کی طرف سے گویا کہ ایک اجازت بھی ہوتی ہے، اور یہ مصارف کا عرف بھی ہے، وقف کے مصارف کا، کہ ان کو ایڈوانس دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو اس طرح کے مسائل ہیں اس پر علماء نے دار و مدار عرف پر رکھا ہے کہ جہاں پر یہ عرف ہے وہاں پہ ایڈوانس میں دیا جائے گا، اور یہ صرف مسجد کے ملازمین کے لیے ہے۔ بقیہ یہ کہ جو مسجد کے ملازمین نہیں ہیں تو اس میں کوئی شخص اس مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے یہ نہ بولے کہ جب آپ امام کو دے سکتے ہیں تو محلے والے کو کیوں نہیں دے سکتے۔ متولی صاحب یہ بولیں کہ جب میں مؤذن صاحب کو دے سکتا ہوں ایڈوانس میں تو میں خود کیوں نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ خود وقف کے مصارف میں شامل نہیں ہے اور یہ وقف کے مصارف میں شامل ہے۔ تو اس اعتبار سے دونوں مسئلوں میں واضح فرق موجود ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت پیاری تفصیل بھی اس کی بیان کر دی۔ ضمن جو سوال ذہن میں آیا تھا ہم نے اس کو بھی پوچھا تو یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ مسجد کا جو چندہ ہوتا ہے اس کے جو مصارف شریعت نے بیان کیے، عرف کے حوالے سے کیا ہیں اور دیگر اس کو واضح کیا گیا۔ مزید کال لیں گے۔ علی اکبر سیدی لیاقت پور ضلع رحیم یار صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ جو فصل ہے نا کماد کی، اس میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ نکال کے عشر دینا پڑتا ہے یا خرچے کے بغیر دینا پڑتا ہے، یہ پوچھنا تھا۔ عشر ہم کس طرح دیں، خرچہ نکال کے یا جو فصل ہے؟ عشر جو ہے وہ جو بھی فصل ہوتی ہے اس کل فصل کے اوپر عشر دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ عشر یا نصف عشر جو بھی بنتا ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس میں سے اخراجات منہار نہیں کیے جاتے، اخراجات نہیں کاٹے جاتے۔ جو اخراجات آئے ہیں تو جو ٹوٹل فصل حاصل ہوئی ہے اس کا جو ہے وہ عشر یا نصف عشر پہلے دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اخراجات نکالے جائیں گے۔ دارالفتہ اہل سنت سے یہی فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ جو ٹوٹل فصل کی آمدنی ہے اس پر عشر دیا جائے گا، اخراجات بعد میں نکالے جائیں گے۔ ٹھیک جی، عشر کے حوالے سے بھی جواب ملا، مزید کال لیں گے۔ میرا ایک سوال عرض ہے کہ بعض لوگ قرآن پاک کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوتا ہے کپڑے کا اس کو دھوتے ہیں اور دھونے کے بعد میں اس کے پانی کو یوں ہی ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، تو اس پانی کا کیا حکم ہے، اس کو کہاں پھینکا جائے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بھی ایسا کچھ ہے کہ قرآن پاک کا جو یہ غلاف ہوتا ہے ہر سال نیا بدلنا چاہیے؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ بڑا
عموماً مشین میں سبھی کپڑے دھلتے ہیں تو بعض اوقات اس کو بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ مسلمانوں کا قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک سے یہ ادب کا یہ تقاضا ہے۔ جیسے فقہا نے مسجد کے کوڑے کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جب آپ مسجد صاف کریں تو مسجد سے جو نکلنے والا کوڑا ہے تو مسجد کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو عام کوڑے پر جو ہے وہ نہ ڈالا جائے، بلکہ اس کو کسی پاک جگہ پر جو ہے وہ ڈالا جائے۔ اسی طرح قرآن پاک کا جو غلاف ہے تو چونکہ اس کو قرآن پاک کی نسبت ہے تو اس اعتبار سے مسلمانوں کے دلوں میں اس کا ادب ہے، اور اگر اس ادب کے تحت جو ہے وہ اس کو دھو کر اس کا پانی کسی کیاری میں ڈال دیتے ہیں یا عام ڈرین جو لائن ہوتی ہے اس میں نہیں ڈالتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ صحیح۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ صحیح۔ یہ تو دھونے کے حوالے سے اور پانی یوں کرنے کے حوالے سے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ صحیح۔ جتنا زیادہ ادب ہوگا وہ خیر ہی خیر ہے۔ صحیح۔ اور جہاں تک ہر سال غلاف تبدیل کرنے کا معاملہ ہے تو اس کا شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ ہر سال غلاف تبدیل کر دیں۔ اور پھر جو آپ نے غلاف تبدیل کیا یعنی جو پہلے والا غلاف ہے اس کا کیا کریں گے؟ صحیح۔ اگر وہ بھی کسی مصرف میں آپ استعمال کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ تبدیل کر لیں، لیکن اگر آپ اس کو ضائع کر دیں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ اسراف ہے۔ صحیح۔ عام طور پر ان کے سوال سے اب میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ عام طور پر مساجد میں جب مقدس اوراق آتے ہیں تو ان کے ساتھ قرآن پاک کے غلاف بھی ہوتے ہیں، کہ عام طور پر یعنی غلاف الگ ہوتے ہیں، تو اس سے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ لوگ وہ غلاف پھر کسی جگہ استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں اور یوں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ اس غلاف کو ضائع کر دیں، آپ اس کو کسی بھی ادب والے کام میں استعمال کر سکتے ہیں، یا جو گھر میں پارے رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر چڑھا دیں، یا کوئی جو ہے وہ دیگر قرآن پاک رکھے ہیں ان پر چڑھا دیں۔ بہرحال تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہر سال تبدیل کرنا ضروری ہے یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اور اگر تبدیل کریں تو پہلے والے غلاف کو ضائع نہیں کریں، اس کو بھی کسی اچھے مصرف میں استعمال کریں۔ اچھا، غلاف کا جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ادب جتنا ہوگا خیر ہی لائے گا، لیکن بالفرض جس طرح کے حالات ہیں، مشینوں میں کپڑے دھلتے ہیں، اب کپڑے سب ڈالے اس میں غلاف بھی ڈال دیا دھلنے کے لیے، تو اب کیا فرمائیں گے کہ اس میں مطلب شرعاً اس کا گناہ یا کوئی اس طرح کی صورت تو نہیں بنے گی؟ لیکن ناجائز تو نہیں ہے۔ صحیح، ناجائز تو نہیں ہے۔ عام طور پر بھی اگر ہم دیکھیں کہ جن گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، صحیح، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ان کے کپڑوں کو الگ دھویا جاتا ہے، صحیح، کہ ان کی ناپاکی اور نجاست کی وجہ سے دیگر کپڑوں کو الگ دھویا جاتا ہے۔ تو جب ہم چھوٹے بچوں کے کپڑے الگ دھوتے ہیں، یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مشین میں نہیں دھل سکتی ہیں، تو یا بعض کپڑے ہمارے دھوبی کے پاس بھی دھلنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ ہم دھوبی کے پاس بھی نہ بھیجیں، خود سے الگ سے تھال میں یا کسی برتن میں جو ہے وہ اس کو صرف کے ساتھ دھو لیں، تو اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ صحیح۔ اور عام طور پر لوگوں کے گھروں میں یا گھروں کے باہر ایسا سپیس موجود ہوتا ہے کہ جس میں وہ پانی وہاں پہ بہایا جا سکتا ہے، تو لیکن یہ دیکھنا کہ اس میں ادب والی بات کتنی ہے۔ صحیح، کہ آپ قرآن کا جتنا زیادہ ادب کریں گے، قرآن سے جتنا زیادہ محبت کریں گے، اس سے نسبت رکھنے والی چیز کا جتنا ادب اور اس سے جتنی محبت کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اسی طرح ہی آپ کے دل میں ایمان کو اور پختہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے انوار کی بارش ہوگی، تو یہ کر لینے میں زیادہ عافیت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس طرح اگر بہت سارے لوگ یوں کر تو لیتے ہیں لیکن پھر چیزوں کا ادب چلا جاتا ہے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم کرتے ہیں کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نفس شرعاً جائز ہیں، لیکن جو ہمارے آباء و اجداد ایک ادب کے تقاضے کے تحت کرتے ہوئے چلے آئے، تو اب اس کو اگر ہم اسی طرز پر لے کر چلتے تو آج ہمارے بچوں میں بھی بہت ساری چیزوں کا ادب خود بخود ہی پیدا ہو جاتا۔ صحیح۔ اب دیکھیں نا کہ مسجد کا ادب ہے، جیسے
تو جب ہم تھوڑے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو دور سے مسجد آتی تھی تو بچوں کو بولتے تھے مسجد ہے. اب یہ حال ہو گیا کہ اب یہ کہ لا سکتے بچے جو ہے وہ لاتے ہیں, گھوم رہے ہیں مسجد میں, شور شرابہ کر رہے ہیں. تو ادب والا معاملہ ہے, تو اس میں جتنا ادب والے پہلو کا لحاظ رکھا جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی رحمتوں کے حصول کے مستحق ہوں گے. ماشاءاللہ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ماضی میں بھی جب یہ دیکھا جاتا تھا ادب تو وہ نسلوں میں یوں منتقل ہوتا تھا, اس کی برکتیں بھی نظر آتی تھیں. اگرچہ جائز اور گناہ اس پر بحث نہیں کی گئی, لیکن یہ کہ جتنا ادب ہوگا انشاءاللہ اسی قدر ہمیں برکتیں ملیں گی. تو اس کا اہتمام کریں. تھوڑی مشقت ضرور ہوگی, اس پانی کو الگ سے رکھنا, پھر اس کو کہیں صحیح جگہ پہ اس کو بہانا, لیکن یہ مشقت انشاءاللہ بہت ساری خیر لے کر آئے گی. جی اگلی کال لیں گے. میں نے ایک دوست کے ساتھ ڈیری فارم کا بزنس شروع کیا تھا تو اس میں مجھے لاس ہوا. آدھے پیسے اس دوست نے لگائے تھے, آدھے میں نے لگائے تھے. ہم دونوں جاب کرتے ہیں تو دوست کا بھائی وہ لک آفٹر کرتا تھا, ہم بڑے مطلب کافی دور جاب کر رہے تھے. تو ابھی چیک یہ کرنا اس میں ہمیں لاس ہوا ہے. میرا وہ دوست یہ کہتا ہے کہ یار جتنے پیسے تم نے لگائے تھے میں تمہیں وہ پیسے واپس کر دوں گا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی غفلت کی وجہ سے, کوتاہی کی وجہ سے لاس ہوا ہے ہمیں. وہ دوست مجھے پیسے واپس کرنے کے لیے تیار ہے. میں نے یہ چیک کرنا تھا کہ آیا وہ پیسے لینا میرے لیے جائز ہے یا نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میرے لیے جج کرنا بڑا مشکل ہے کہ ان سے کوتاہی ہے یا نہیں ہوئی. ماشاء محتاط ہیں کافی اس حوالے سے کہ پیسے مل رہے ہیں لیکن یہ پھر بھی پریشان. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. یہ بہت یعنی کم لوگوں کا وصف ہوتا ہے کہ آتے ہوئے رک جانا, اس کو رک جانا جائز اور ناجائز. ورنہ آج کا جس طرح کا حال ہے ہمارا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس آ جائے نا تو بعد میں پوچھ لیں گے, خرچ کرنے کے بعد پوچھ لیں گے. صحیح. بہرحال ان کا جو مسئلہ ہے اس میں گزارش یہ ہے کہ ان دو دوستوں نے مل کر کاروبار کیا اور کوئی تیسرا بندہ چلا رہا تھا. صحیح. اب بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ملازم تھا, ان کا شریک نہیں تھا. صحیح. تو انہوں نے بطور اجیر اس کو رکھا ہوا تھا. شرعی حکم یہ ہے کہ اگر اجیر خاص سے, اجیر خاص وہ ہوتا ہے کہ جو وقت کا ملازم ہوتا ہے جس کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک آپ کی یہ ذمہ داری ہے, اس کو اجیر خاص بولتے ہیں. اگر اجیر خاص سے اس کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس کے اوپر اس کا تاوان لازم ہوتا ہے. صحیح. اب اگر جن کو انہوں نے ملازم رکھا ہوا تھا اس سے واقعتاً کوتاہی ہوئی ہے اور کوتاہی کا وہ تاوان دے رہا ہے تو جتنی کوتاہی کی وجہ سے مال ضائع ہوا تو اتنا تاوان لینا ان کے لیے جائز ہے. صحیح. اور اگر کوتاہی نہیں ہوئی ہے تو لینا جائز نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ بغیر کوتاہی کے نقصان ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن سامنے والا یہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں جانتا, مجھے تو میرا پیسہ چاہیے, مجھے تو میرا نقصان کا ازالہ چاہیے. صحیح. تو شرعاً ایسی صورت میں کہ جب اس سے کوتاہی نہیں ہوئی تو اس سے نقصان کا ازالہ کروانا, اس سے پیسے لینا جائز نہیں ہے. صحیح. اب رہا ان کا یہ معاملہ کہ ان کو معلوم نہیں ہے صحیح کہ کوتاہی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب یہ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ احتیاطاً پیسے نہ لیں. صحیح. چھوڑ دیں. جب شک شبے والی بات ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. سرکار کا بھی فرمان ہے دا ما یریبک الی ما لا یریبک, کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال رہی ہے اس کو چھوڑ دے اس کی طرف کہ جو شک میں نہیں ڈال رہی. یہ بہت عمدہ قاعدہ ہے زندگی کا کہ اگر کسی چیز میں شک و شبہ آ رہا ہے تو اس کا چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے. اب یہ چاہیں تو چھوڑ دیں اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ لیں تو پھر اس کے لیے پہلے یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ واقعتاً ان کی کوتاہی کا عمل دخل ہے یا نہیں. اگر کوتاہی کا عمل دخل ہے تو لے سکتے ہیں, اگر کوتاہی کا عمل دخل نہیں ہے تو پھر ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے. صحیح. اب اس میں ایک بات, جیسے انہوں نے کہا کہ ہم دوست ہیں اور ہم کسی دوسری جگہ پر کام کرتے ہیں, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعتاً نقصان ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن دوستی نبھانے کے لیے یا بعض اوقات یہ ہے کہ اس دوست نے ہی اس کام کی ترغیب دلائی ہوتی ہے یا کرنے والا اس کا کوئی عزیز ہوتا ہے. صحیح. تو وہ پھر شرما شرمی میں دوستی نبھانے کے لیے کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم نے فراڈ کیا یا کھا گئے تو وہی آفر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کا نقصان دوں گا. لیکن شریعت نے ظاہر ہے کہ ایک معاملہ کیا دو افراد نے, تو شریعت نے اس کا حل رکھا ہوا ہے, اس کے احکام بیان کیے ہوئے ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں. اگر اس کو یہ شرعی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو جو میں نے عرض کیا اس کے اوپر غور کر لیں, انشاءاللہ ان کو اس کا جواب مل جائے گا. ٹھیک.
मदी शरीक नाज़रीन, आपके SMS भी हमें मौसूल हो रहे हैं। एक SMS ये आया है कि अगर स्कूल में टीचर से ये कहा जाए कि आप बच्चों के एडमिशन लेकर आएँ तो एडमिशन फीस जो होगी उसमें टीचर को भी कुछ दिया जाएगा, परसेंटेज तय कर लें या कुछ इस तरह का, तो क्या फरमाते हैं? अगर स्कूल वालों से परसेंटेज तय कर लिया कि आप ये काम करें और जो आप एडमिशन लेंगे तो उस पर एडमिशन के ऊपर आपको इतना दिया जाएगा, उसका तय होना जरूरी है और वो उजरत मिसल के मुताबिक हो। यानी इस तरह के काम पर जितनी आमतौर पर उजरत दी जाती है तो उसके मुताबिक हो, तो इस सूरत में तय करने के बाद लेना जायज है। और अगर स्कूल वालों ने यूं कह दिया कि आप जो लेकर आएंगे तो उसके ऊपर आपको दे देंगे, तो इस तरह का तय करना जायज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक उजरत के मजहूल होने की सूरत पाई जा रही है, यानी उजरत मालूम नहीं है कि कितनी मिलेगी। तो ये इस तौर पर काम करना जो है वो नाजायज होता है। लेकिन बहरहाल अगर स्कूल वालों ने उनको बोला था कि आप लें और उजरत तय नहीं की थी, अगरचे कि उन्होंने इजारा नाजायज किया और दोनों के ऊपर तौबा करना भी जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो टीचर एडमिशन लाती हैं तो उजरत मिसल यानी इस काम के ऊपर आम तौर पर जितनी उजरत दी जाती है, जो रिवाज है, जो उर्फ है, इतने काम के ऊपर या एडमिशन लाने के ऊपर आमतौर पर जितनी देते हैं उजरत, तो इतनी उजरत लेने की तब भी वो हकदार होगी। अच्छा, हर महीने होगा या सिर्फ एक दफा? ये एक दफा होगा। यानी कि जब आपने एडमिशन दिलाया तो ज़ाहिर है कि जैसे स्कूल वाले एडमिशन फीस लेते हैं तो उस एडमिशन फीस में कुछ इनका भी परसेंटेज तय कर लेंगे, तो ये एक ही दफा होगा। ज़ाहिर है कि इन्होंने काम भी एक दफा किया है, एक दफा काम कर दिया तो एक दफा उजरत के हकदार हो जाएंगे। अगर ये कहा जाए कि हर महीने हकदार होंगी तो फिर तो जो फैक्ट्री लगाएंगे मजदूर वो भी हर महीने फैक्ट्री पहुंच जाएंगे कि हमने लगाई थी, हमारी उजरत दें। तो एक काम के ऊपर एक दफा ही उजरत होती है, कमीशन एक दफा मिलेगा, हर दफा नहीं मिलेगा। सही। लेकिन जो आपने पूछा, बास जगहों पे ऐसा होता है कि वो हर महीने उनका जैसे आमतौर पर ट्यूशन दिलाते हैं, जी, तो हर महीने जो है वो लेते हैं। सही। और किसी को नौकरी दिला दी तो हर महीने लेते हैं। आपने जो नुक्ता उठाया है ये हमारे माशरे में राइज है, तो उसी एतबार से मैंने जवाब दिया अकली तौर पर कि हर तौर पर नहीं, हर महीने नहीं होगी। उजरत जो है वो एक मुतय्यन होगी। हाँ, अगर किसी ने उजरत फर्ज किया 10,000 मुतय्यन कर दी कि मैं 10,000 लूंगा और उजरत मिसल भी इतनी है और हर महीने आप सैलरी से 2-2 हज़ार रुपया कटवाते रहें, तो वो हर महीने उजरत नहीं है, बल्कि जो पहली सैलरी तय हुई तो उसमें से कटौती हो रही है। ठीक। कमीशन के हवाले से भी वाज़ेह हुआ कि इसका क्या तरीक़ेकार है। जी, अगली कॉल लेंगे हम। जनाब, हम भैंसों का कारोबार करते हैं, दूध का, मतलब भैंसों बाड़ा, तो इसके लिए उसको अगर हम मजीद बढ़ाना चाहें तो क्या बैंक से लोन ले सकते हैं? क्या ये जायज है? जी, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन वगैरह लेना। बैंक से लोन जो लिया जाता है तो आम तौर पर जो बैंकों के लोन होते हैं वो सूदी कर्जे होते हैं और वो कर्ज देकर उसके ऊपर नफ़ा हासिल करते हैं, तो सूद लेना देना और इस तरह का लोन लेना देना जायज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने जितना दिया है अगर वो सही और हलाल तरीके से बढ़े तो उसी में ही बरकत होगी। आम तौर पर लोग जो है वो अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए, ज़्यादा करने के लिए इस तरह के सूदी मामलात न सिर्फ बैंकों से बल्कि इनफरादी तौर पर भी लोगों से कर्जे लेकर सूद दे रहे होते हैं, जिसको पार्टनरशिप का नाम, शिरकत का नाम दे रहे होते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि जिसने पैसे दिए उसके पैसे भी ज़ाय हो जाते हैं। सही। और इसके कारोबार का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। सूद बरकत को मिटाने वाला है और सूद जो है, जो असल है, उसको भी तबाह बर्बाद कर देता है। तो इसलिए हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं अपने कारोबार को बढ़ाऊं, लेकिन साथ इसके ये भी नियत होनी चाहिए, नियत नहीं बल्कि इस बात का पक्का इरादा होना चाहिए कि जायज तरीके से बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह मैं इसको बढ़ाऊंगा। अगर नाजायज तरीके से बढ़ेगा तो मुझे इसको
کو نہیں بڑھانا. صحیح. کیونکہ کوئی بھی تاجر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اصل جو موڑی ہوتی ہے، جو اصل چیز ہوتی ہے وہ چلی جائے. ہمیشہ وہ جب بڑھوتری کرتا ہے تو یہ ہے کہ زیادہ نفع حاصل کرے، اصل برقرار رہتے ہوئے زیادہ نفع حاصل کرے. تو وہ تاجر کتنا بے وقوف ہے کہ رب العالمین کے حبیب نے ارشاد فرما دیا کہ سود برکت کو مٹاتا ہے، سود مالوں کو تباہ کرتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، بیع کو حلال قرار دیا. جب اتنے واضح فرامین آ گئے اور ساری باتیں واضح ہو گئی، اب اگر کاروبار بڑھانے کی حرص میں بندہ سودی جو ہے وہ کرتا ہے کام، تو پھر اس کا یہی نتیجہ ہوگا کہ دونوں نفع سے بھی جائے گا اور اثر سے بھی جائے گا. تو اس لیے تمام مسلمانوں کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے اور پکا ارادہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی، جیسا بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے، نسلوں تک چلتا ہے، تو جو شروع کرتا ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنے پارٹنر کو، اپنے بھائیوں کو بھی اس بات کی نصیحت کرے کہ میں نے خون پسینے سے اس کاروبار کو سنبھالا ہے، اس کو بڑھاوا دیا ہے، اس کی جو ہے وہ اس کو پروان چڑھایا ہے، خبردار کبھی بھی اس میں سود کی آمیزش نہ ہونے دینا. تو لوگ جس طرح یاد رکھتے نا کہ ہمارے بابا نے یہ کہا تھا کہ یوں نہیں کرنا، کسی کو یوں کاؤنٹر پہ نہیں بٹھانا، کسی کے اوپر یوں کاروباری معاملے میں اعتماد نہیں کرنا. بڑے بوڑھوں کی باتیں عام طور پر لوگ کوٹ کرتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی. تو اسی طریقے سے بڑے بوڑھے اگر یہ جو ہے وہ تلقین کر جائیں کہ کبھی سود کا 1 روپیہ بھی نہیں لگانا، تو یہ بھی بات ان کے دلوں میں نقش ہو جائے گی. نہیں، ہمارے ابو نے منع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین، اگرچہ کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ مسلمان مانتے نہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے نا اپنے بڑوں کی بات کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، وہ زیادہ دماغ میں بیٹھتی ہے. تو اس لیے ان وعیدات کو بھی دیکھنا چاہیے، اور خود ہمیں جتنا رول ہم ادا کر سکتے ہیں اپنی اولادوں کو اس کے منع کرنے سے، تو ہمیں بھی اس طرح کی نصیحتیں، اس طرح کی وصیت کرنی چاہیے، لکھ کر جانا چاہیے کہ میرے کاروبار میں آپ نے کبھی بھی سود کا پیسہ نہیں ملانا. حالانکہ مرنے کے بعد اس کا کاروبار نہیں ہوگا، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ہمارے ابا کا کاروبار ہے. تو اس طرح کی نصیحتیں، وصیتیں لکھ کر جانی چاہیے تاکہ اولاد جو ہے وہ سود میں مبتلا نہ ہو. ماشاءاللہ، بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک چنگاری بعض اوقات کسی فیکٹری کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اسی طرح پیٹرول پمپ پر جب پیٹرول ڈلوایا جاتا ہے تو وہاں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ موبائل فون استعمال نہ کریں، سگریٹ کا استعمال نہ کریں. حالانکہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن یہی اس پمپ کی تباہی کا سبب بھی بن جاتی ہے، اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو سود بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیا یار کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، لیکن یہ سمجھ لیں معمولی سی چنگاری سود کی 1 روپیہ بھی آپ کے اس کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے بہت ہے. تو بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ بڑوں کو یہ چاہیے جن کے کاروبار جنہوں نے بڑی محنت سے بنائے، تو اپنی اولاد کو یہ وصیت کریں، نصیحت کریں کہ اس کے اندر سود کا 1 روپیہ بھی شامل نہیں ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چنگاری بن کر ہمارے پورے کاروبار کو جلا دے، تباہ و برباد کر دے. اور یہ ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ عز و جل، اس کے رسول کے احکام اس حوالے سے موجود ہیں. جی اگلی کال لیں گے ہم. ضلع گجرا والا سے بول رہا ہوں، محمد افتخار نام ہے میرا. سوال میرا یہ ہے، جب نمازی نماز سردیوں میں پڑھتا ہے چادر اوپر لے کر، چادر کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے یا نیچے چادر کے؟ اگر چادر کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے گا کیا نماز ہو جائے گی؟ سردی کا موسم ہے تو چادر اوڑھ کے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اب چادر ہاتھ کہاں باندھیں؟ وہ چادر کے اوپر باندھنا ضروری نہیں ہے، اگر چادر کے نیچے بھی باندھے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، مزید کال لیں گے ہم سلسلے میں. میں قصور سے بات کر رہا تھا، مقصود علی جی. میرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ چھوٹا سا 2-3 ماہ کا، اگر وہ ماں کے اوپر جب ماں اٹھاتی ہے تو پیشاب وغیرہ کر دے تو کیا اس کا نماز پڑھنا جائز ہے یا وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ بعض بچوں کے پیشاب کو ناپاک نہیں مانتے، اس حوالے سے پوچھ بھی رہے ہیں. جی، بچوں کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہی ہے. جی، اب اگر بچے نے والدہ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تو اب اس کی مقدار کو بھی دیکھا جائے گا. صحیح ہے. اگر مقدار اتنی ہے کہ جو درہم سے زائد ہے، صحیح، تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ طہارت جو ہے وہ نماز کی شرائط میں شامل ہے. ٹھیک ہے، کہ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا، جن کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا. صحیح. تو اب اگر اس کی مقدار جو ہے وہ درہم سے زائد ہے تو پھر اس صورت میں تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، اگلی کال.
میں منور حسین اتاری بول رہا ہوں پاک پتن شریف سے. میرا سوال کیا محراب شریف بھی مسجد ہی شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ میرا دوسرا یہ سوال ہے جماعت کرانے کے لیے امام صاحب کو کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے؟ بڑا تفصیلی سوال ہے، وقت بھی کم ہے ہمارے پاس. محراب ایک تو مسجد میں آتی ہے، دوسرا امام صاحب. دیکھیے محراب عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. جی عام طور پر محراب مسجد ہی کا حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں کسی نے اگر اس کو نیت کرتے وقت خارج مسجد کر دیا صحیح، تو اس صورت میں وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوگی، لیکن محراب بھی مسجد ہی کا حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو امام کی شرائط ہیں کہ امام میں کیا ہونا چاہیے، تو فقہاء نے جو شرائط لکھی ہیں امام بننے کے لیے وہ یہی لکھی ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، معذور نہ ہو، اور اسی طرح صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو. صحیح. تو جس کے اندر اور اسی طرح علل اعلان جو ہے وہ گناہ کرنے والا نہ ہو، فاسق نہ ہو، فاسق مولد نہ ہو. تو اور قرات بھی شرط میں شامل کی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے لوازمات میں سے یہ بھی ہے کہ نماز کے مسائل کو جانتا ہو کہ کس چیز سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کس سے نہیں ہو جاتی، تاکہ اگر خدا نخواستہ اس نے کوئی وہ عمل کر دیا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو لوگوں کی نہ اس کی اپنی نماز ہوگی نہ لوگوں کی ہوگی. تو ان ساری چیزوں کا جاننا جو ہے وہ امام کے اوپر ضروری ہے. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے. میرا سوال ہے کہ کیا والد اپنی مدنی منی کو غسل دے سکتا ہے؟ ایک دن کی مدنی منی ہو تو اسے غسل دے سکتا ہے؟ اس بارے میں جواب عنایت فرمائیے. ایک دن کی مدنی منی کو غسل دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن یہ کام جو ہے وہ خواتین ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. صحیح جی. مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا مسجد میں مچھر بھگانے کے لیے دوائی کو اسپرے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. جی اسپرے، اگر جو اسپرے کیا جا رہا ہے اگر وہ بدبودار نہیں ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بدبو اصلاً ہے ہی نہیں، یا بعض اوقات خوشبودار بھی ملتے ہیں تو وہ اسپرے جو ہے وہ مسجد میں کیے جائیں. اگر اس اسپرے کرنے سے بدبو پھیل جاتی ہے تو وہ کرنا جائز نہیں ہے کہ مسجد کو بدبو سے بچانا ضروری ہے. صحیح. اچھا SMS یہ آئے کہ صدقے کا گوشت کس صورت میں کھانا جائز ہے؟ جس کی حیثیت نہ ہو خریدنے کی تو کیا وہ صدقے کا گوشت کھا سکتا ہے؟ ایک تو نفلی صدقہ ہے جی، تو وہ جو جس طرح کی صورتحال بیان کی ہے جس کی حیثیت نہیں ہے صحیح، تو وہ بھی حقدار ہوتا ہے. صحیح. اور اگر کسی غنی کو دے دیا تو وہ بھی کھا سکتا ہے. صحیح. لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ صدقے کا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ فقراء کو دے دے. اور ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے. جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے تو وہ فقراء کو دینا ہی ضروری ہوتا ہے، اور اگر فقراء کو نہیں دیں گے تو پھر صدقہ واجبہ ادا نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا SMS یہ 40,000 والا پرائز بانڈ لے سکتے ہیں؟ یہ جو 40,000 والا پرائز بانڈ ہے جی، یہ سودی پرائز بانڈ ہے. صحیح ہے. اس کا لینا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو دیگر پرائز بانڈ ہیں وہ لینا جائز ہے. ٹھیک ہے. مدی چل کے ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.